अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी खास फरमाइश थी आप लोगों की कि इम्तियाज गुल साहब को सुनना है आपने। मुझे तारुफ कराने की तो जरूरत नहीं है, तारुफ के मोहताज भी नहीं है। डिफेंस एनालिस्ट देख लें, किसी इशू पे देख लें, उनका नुक्ता नजर बड़ा वाजे है और बड़ी क्लैरिटी के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल आपकी तरफ रखते हैं। अ, मौजूदा हालात में पाकिस्तान में जो करप्शन का एक नारा चल रहा है और करप्शन की खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है, आप बड़ी बारीक बीनी से चीजों को देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी का कितना कसूर है और सियासतदान कितनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं? देखिए, इसमें तो पहले तो शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बोलने की दावत दी है। देखिए, करप्शन एक माइंडसेट है, एक ज़हनियत है, और जो कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट या सियासतदान तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे पूरे मुआशरे में एक कह लें कि एक ज़हर की तरह फैला हुआ है। आप डॉक्टर को देख लें, जर्नलिस्ट को देख लें, वकील को देख लें, जर्नल मतलब सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको देख लें, ब्यूरोक्रेट को देखें या सियासतदान को, मौलाना हज़रात को देख लें। हर एक अपने अपने तरीके से इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। और उसमें आप बिजनेसमैन को देख लें कि आप पैसे देना नहीं चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन हुकूमत से सब्सिडी लेना चाहते हैं। वो गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने एक बड़ी मुख्तसर एक स्टेटिस्टिक्स पेश की थी कि शुगर कंपनियों ने 22 अरब का टैक्स दिया, 12 अरब उसमें से रिफंड ले लिया और 29 अरब की सब्सिडी ले ली। तो आप देखिए कितने कमाल से उन्होंने अपना जो खर्चा था उससे 3 गुना ज़्यादा उन्होंने पैसा कमा लिया। तो इस तरह आपके शोबे में भी है, हमारे शोबे में भी है कि लोग, और ऐसी-ऐसी दास्तानें हैं, आप हँसते रहें, पता नहीं सब आप कहेंगे कि मैं रोऊँ कि हँसूँ, कि ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं इस मुल्क में हर जगह पे, जिन्होंने अपने-अपने हिस्सा ज़रूर डाला, और लेकिन जब आप शाम को देखते हैं टीवी पे जो बैठे होते हैं, आपको ऐसे-ऐसे लेक्चर सुनने को मिलते हैं कि बंदा कहता है कि इससे पवित्र, इससे ज़्यादा पाकबाज़ और ईमानदार आदमी कोई नहीं है। अब ज़ाहिर है, अगर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट वो भी अपने आस-पास के माहौल से फ़ायदा उठाते हैं, और अगर कोई ये कहे कि इस दौर में बिज़नेसमैन और ब्यूरोक्रेट का बहुत ज़्यादा एक करीबी ताल्लुक हो गया है, तो बड़ी भोलपन की बात है। ये हर दौर में रहा है, हर दौर में रहा है। ब्यूरोक्रेट एक ऐसा मोहरा है जो कि बाहर से बैठे लोगों को पता होता है कि किसके पास हमने जाना है, और चूँकि ब्यूरोक्रेट हमारी एक मुस्तकिल एस्टेब्लिशमेंट है, कवानीन और ज़वाबित और जो चेयर है वो उसके पास होती है, लिहाजा हमारा सियासतदान भी उस पे डिपेंडेंट हो जाता है जो वज़ीर या मुशीर बनता है। और चूँकि कवानीन और ज़वाबित मालूम होते हैं ब्यूरोक्रेट को, तो वो उनको बताता है कि जलेबी की तरह भी अगर एक पेचीदा मसला हो, तो ब्यूरोक्रेट सियासतदान को, यानी अपने वज़ीर को, मुशीर को अपना बड़ा अच्छा एक रास्ता दिखाता है कि सर इधर से बच बचा के आप चल सकते हो। उसको अगर फँसाना हो, फिर भी वो ऐसा काम दिखाएँगे कि उसको पता नहीं चलेगा कि हू हिट हिम। तो आपका बुनियादी सवाल ये कि कौन कितना ज़िम्मेदार है, मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और ज़ाहिर है फिर जिसके हाथ में इख्तियार होता है, जिसने फ़ाइल जिसने नोट बनाना होता है, प्रोजेक्ट ब्रीफ बनाना होता है, जिसने उस पे साइन करने होते हैं और जिसने फाइनल अप्रूवल देनी होती है, उन पे फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट 10 अरब रुपए का है और जिस पे साइन हो रहा है, तो आप समझ लें ज़िम्मेदारी तो फिर उसकी आ गई जिसने उस पे साइन किया है। तो ये बस हर तरफ आपके आस-पास बहुत कुछ आपको नज़र आएगा, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने इम्तियाज गुल साहब इतने से छोट मुख्तसर से वक्त में आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज समझा दी। मैं जरा स्पेसिफिक सवाल की तरफ आता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, खास तौर पर शरीफ ब्रदर्स को देखें। इनका तरीकाकार करप्शन का या बाकी तरीकों का और है। अगर जरदारी साहब का देखें तो उनका अपना एक तरीकाकार और तरीका वारदात है। यहाँ अगर मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहला आता हूँ मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ। आपने मिसाल के तौर पर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट मैं पहले जरा लेना चाहूंगा। मेट्रो, यानी अगर मोटरवे ले लें, मेट्रोज ले लें, आप रिंग रोड ले लें। अभी रिसेंटली आपने रिंग रोड के हवाले से मामला सारा देखा। आप क्या समझते हैं कि इतने ये तो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसमें भी इस बहती गंगा के अंदर ऐसे हाथ धोने हैं इस तरीके से तीन चार वजूहत जो मैं समझ पाया,
ایک تو یہ ہے یہ بیوروکریسی سے، جو کہ میں آج کا میرا مین موضوع ہے بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی کو پتا ہوتا ہے کہ سڑک کہاں سے نکالنی ہے، کدھر سے نکالنی ہے، اس سے پہلے وہ جگہیں ساری آس پاس لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو وہ جگہیں آنے پانے جہاں خریدتے ہیں اور سڑک وہیں سے گزارتے ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ کانٹریکٹ جب اوارڈ کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی کے کانٹریکٹر کو اوارڈ دیا جاتا ہے، پھر وہاں پر پیسہ بنایا جاتا ہے. تیسرا جب وہ پاس کرنے ہوتے ہیں بل شیل، پھر وہاں پیسہ بنایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو، ایک تو کرپشن کے جو میں نے ریزن بتایا، آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کو اگر کم کرنا ہو، یعنی عمران خان اگر چاہتا بھی ہے موجودہ دور میں کم کرنا، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے کچھ باتیں میں بھی آپ کو بتا دوں. آپ نے چونکہ میں موٹر وے سے شروع کیا تو M2 کی فی الحال میں بات نہیں کرتا، وہ میں نے ابھی کسی سے درخواست کی ہے مزید انفارمیشن کے لیے. جب M1 کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا، یعنی اسلام آباد سے پشاور کا، اس وقت اعظم ہوتی صاحب کمیونیکیشن منسٹر تھے نواز شریف کے ساتھ. تو آپ یقین کیجئے کہ ٹرکش کمپنی بیندر کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا، اور اس کانٹریکٹ کا 1 سال کے اندر اندر جتنی کیش گارنٹیز تھیں حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ کیش گارنٹی ساری انکیش کروا لی گئی. اور حالانکہ شرط یہ تھی کہ 25% آپ اس وقت انکیش کروائیں گے، جب کچھ تھا کہ 25% پہ انکیش ہوگا کام پہ، پھر 50%، پھر 75% پہ. اور یہ پروجیکٹ تھا کوئی 4 یا 5 سال کا. اور یہ میں آپ کو بالکل اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور اس وقت اس پہ بہت ہنگامہ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ ایک ٹرمینالوجی تھی بلٹ پیمنٹ. تو بلٹ پیمنٹ کی ٹرمینالوجی اس پروجیکٹ میں آئی تھی جب اوپر سے کہا گیا کہ یہ بلٹ پیمنٹس آپ کر دیں. اور 1 سال یا سوا سال کے اندر اندر بیندر نے ساری گارنٹیز انکیش کروائیں. وہ یہاں سے پھر بھاگ گئے، اور بعد میں جب جنرل پرویز مشرف آئے تو انہوں نے اس کے ایردوغان وغیرہ کے ساتھ مل کے یہ معاملہ پھر طے کروایا تھا. تو آپ یہ دیکھیے، اس سے اندازہ لگائیے. اور اس پہ میں نے پھر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا دا نیوز میں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ کام مکمل کیے بغیر مشکل سے 25-30% کام ہوا تھا، اور انہوں نے ساری کیش گارنٹی کروا دی بلٹ پیمنٹ کے ذریعے. تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا. یہ کس نے کیا؟ ظاہر ہے اوپر سے احکامات ہے کہ کوئی رستہ تلاش کریں، اور نیچے ہمارے جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے رستہ ان کو دکھا دیا. اب جو کرپشن کمی کی بات ہے نا جی، وہ جب تک یہ ہمارا نوآبادیاتی نظام کا چھوڑا ہوا جو سسٹم ہے، جو میکنزمز ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک بہت مشکل ہے. یعنی میں گزشتہ 4-5 برسوں سے بڑے شدت کے ساتھ اس بات کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ ہمارا جو پیپرا ہے، جس کو پروکیورمنٹ ریگولیشن اتھارٹی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بوسیدہ نظام ہے. یعنی ورلڈ بینک کے ہدایت پہ ہم نے یہ شروع کیا، لیکن ورلڈ بینک نے بھی بس لیپا پوتی کی اور اصل رستہ نہیں بتایا. اصل رستہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل ختم کریں، تو اس کو ریپلیس کریں ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے نا کہ انگریز بادشاہ نے یہ ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ آپ 3 کوٹیشن لے کے آئیں گے جب آپ کوئی کام کروائیں گے، اور جو سب سے سستی والی ہوگی اس کو آپ دے سکتے ہیں کانٹریکٹ. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انگریز بادشاہ کا مفروضہ یہ تھا، ایزمپشن، کیونکہ وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے UK میں، کہ لوگ جو منہ پہ کہیں گے یا جو لکھیں گے وہی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں لیکن اصل میں کریں گے کچھ. تو وہ دیٹ واز بیسڈ آن دیٹ assumption that people submitting the bidding they will be honest. اب یہاں تو آپ کو پتہ ہے آنیسٹی تو بڑی زبردست چیز ہے یہاں پہ، بڑی ایک ریئر کموڈٹی ہے. سو ورلڈ بینک کے پیسوں کے ساتھ ہم نے کیا کہ جی ایک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی. اس میں بھی یہی ہے کہ جی کم از کم 3 کوٹیشن آئیں گی اور جو بیسٹ کوٹیشن ہوگی. اب یہاں پہ جو گزشتہ دور حکومت میں خاص طور پہ ہوا، مجھے ایک جرمن فرم کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ کرپشن ہر دور میں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کہ یہ شریف اور اسحاق ڈار کس انداز میں کرپشن کرتے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. I don't have words to describe that. یہ اس نے کہا مجھے. ایک غیر ملکی سفارت خانے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ریسیپشن میں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں، ایک برسبیل تذکرہ، چونکہ آج کل شوگر کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، چینی کا.
1998-99 میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، اور ان دنوں ہماری گنے کی بڑی اچھی فصل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چینی کی بڑی اچھی پیداوار ہوئی. تو ایک پریس کانفرنس انہوں نے بلوائی، میں بھی اس میں تھا، رپورٹنگ کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے بڑا سینہ ٹھونک بجا کے کہا کہ ہم نے، مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کہ 2 ملین ٹن یا کتنی ہم نے چینی برآمد کر دی ہے، اتنے ہمارے پاس ذخیرہ ہو گیا تھا. اور ساتھ میں ہم نے ایک ایکنالجمنٹ کے طور پہ تمام شوگر ملوں کو جس نے ایکسپورٹ کی ہے، برآمد کی ہے، 5,000 روپے فی ٹن ہم نے ریبیٹ بھی دے دی ہے. اچھا، اب اندازہ لگائیے کہ چاہے وہ 2 لاکھ ٹن تھی یا 20 لاکھ ٹن تھی، کتنا بڑا اماؤنٹ ہے. میں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ ویسے ڈار صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جن جن ملوں سے یہ شوگر ایکسپورٹ کی گئی ہے ان کی آپ ہمیں کوئی لسٹ دے سکتے ہیں؟ وہ ایسے تھے جیسے میں نے چٹکی کاٹ لی ہو، ایک دم پھر گئے وہ کہ جی آپ نے آپ تو نے. چھیڑ دیا نا، آپ نے تو چھیڑ دیا کہ اصل میں تو وہی وہ بلو آئیڈ اور وہی فیورٹ لوگ، وہی جی خاص سلیکٹڈ لوگ. جی تو انہوں نے مجھے کہتے آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ملوں کو دی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا وہ لسٹ مل سکتی ہے جہاں سے چینی گئی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ جو پیپرا ہمارا ہے، اس کو یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ ای ٹینڈرنگ پہ ہم نہیں جائیں گے، جب تک درمیان میں سے بابو کو ہم نہیں نکالیں گے، یہ پیپر ورک جو ہے نا، اس نے بیڑا غرق کر دیا. اس کی وجہ سے تاخیر بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے درمیان میں آپ کے واسطے بھی بند، اور جو ملٹیپل لیئرز بن جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چائے کا کپ ہے، اگر آپ کو مارکیٹ میں 100 روپے کا ملتا ہے، پیپرا قوانین کو استعمال کرے جب آپ یہ لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کو 250-300 روپے میں پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو باقی 200-250 روپے وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ چند لوگوں کی جیبوں میں جاتے ہیں، جو پیپرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزارت میں ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور کانٹریکٹر یا جو سپلائر ہے ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. اس لیے پیپرا کی تبدیلی پہ، اس کے خاتمے پہ آج تک کوئی راضی نہیں ہوا، نہ کوئی سیاستدان راضی ہو رہا ہے، نہ کوئی سیکرٹری راضی ہو رہا ہے. میں نے بڑے لوگوں سے بات کی، ہر ایک کہتے ہیں ہاں جی ویسے تجویز تو بڑی اچھی ہے، یہ تو واقعی پیسے بچانے چاہیے. لیکن میں نے کہا اس کو تبدیل کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، وہ گھنٹی ابھی اس وقت کوئی باندھنے کو تیار نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پروجیکٹ فائنینسنگ ہوتی ہے مختلف حلقوں میں، تو وہ بل واسطہ طور پہ تو پیسے اسی صاحب کے حصہ داریاں کھاتے میں آ جاتے ہیں. حصہ داریاں ہیں. میں ابھی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں. مجھے آپ نے ایک بڑا بڑا نئی جو آپ کا فائدہ ہو گیا آپ سے گفتگو کرنے کا. پبلک انٹرسٹ میں کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ایک بڑی نئی جہد دے دی ہے. میں چاہوں گا کہ مزید میں آپ سے اپنا واٹس ایپ نمبر، باقی چیزیں آپ کے پاس مجھے ڈیٹیل ذرا سینڈ کیجئے گا. میں باقاعدہ چاہوں گا کہ میں صدر پاکستان وزیر اعظم کو تجویز دینے کے بعد میں کوٹوں میں آؤں گا اس سارے معاملے کو لے کر پبلک انٹرسٹ میں، کہ ان چیزوں میں یہ چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی بحال ہو اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اچھا، یہاں اب ایک بات اور ساتھ یہاں ہے کہ یہاں جو آپ کے ہاں یہ جو کہ یہ پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے، ہم نے دوسرے حصے میں آپ سے اور گفتگو کرنی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا اتنا کہ یہاں جو ہم نے صدر وزیر اعظم کے دفتر میں، چیف منسٹر کے دفتر میں ہم نے انسپیکشن ٹیمیں بنائی ہیں، ہم نے آڈیٹر جنرل بنائے ہیں، ہمارا اکاؤنٹنٹ جنرل بیٹھا ہے. یہ سارے کس بلا، یہ مرض کی بلا ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور یہ تھنک ٹینک کی طرح چیزیں لے کے آنا اور چیزیں بہتری کی طرف جانا، کہ یہ بھی وائی واش ہی ہے سارا. میرا خیال ہے اظہر بھائی یہ آئی واش اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، مفادات جڑے ہوئے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا، میں ٹی وی پروگرام بھی کرتا رہا، میں نے وزیر اعظم کو بھی یہ پیغام بھجوایا ہوا ہے، اور ان کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ریاست کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم یہ کام کریں گے. تو میں نے وزیر اعظم کو براہ راست بھی اور بل واسطہ بھی کہا کہ اس ریاست کی آمدنی اگر آپ 5 ٹریلین سالانہ بھی بڑھا دیں، اس 5 ٹریلین کا جو کم از کم 50% ہے، یعنی اس کا 2.5 ٹریلین جو ہے وہ صرف چند جیبوں میں جائے گا. اصل مسئلہ آمدنی بڑھانے کا نہیں، اصل مسئلہ جو اویلیبل وسائل ہے اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بہترین انداز میں خرچ کرنے کا ہے. کیا آپ کے پاس وہ میکانزم ہے؟ وہ میکانزم نہیں ہے. آپ دیکھیے دوسرے ملکوں میں جائیں،
انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, دبئی تو خیر بہت چھوٹی سی مثال ہے لیکن ایک مثال ضرور ہے. دوسرے عرب ملکوں میں انہوں نے, جنوبی کوریا نے بھی یہی کیا ہوا ہے, بلکہ اکثر ملکوں نے, انہوں نے ای ٹینڈرنگ کی ہوئی ہے. درمیان میں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو ڈال دیتے ہیں ویب پہ, اور اس میں ٹائم لائنز دی ہوئی ہیں کہ اس دن آپ نے اپنی بڈ جمع کرانی ہے, اس دن اس کی اسکروٹنی ہوگی, اس دن آپ کو ٹینڈر ایوارڈ کرنے کا بتایا جائے گا, پھر اس دن آپ آ کے سائن کر لیں. درمیان میں اور کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو معلوم ہے جو رنگ روڈ میں جو بات سامنے آئی ہے کہ کتنا بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی, یہ بھی بیوروکریسی کا کمال ہے. یعنی بیوروکریسی جب نہیں چاہتی ہے اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ 2-2 سال لگ جاتے ہیں پروجیکٹ کو شروع کرنے میں. یہاں پہ میں آپ کو گڈ اتھارٹی پہ بتاتا ہوں کہ یہ جب رنگ روڈ کا پروجیکٹ کے حوالے سے زمین ایکوائر ہوئی اور اس کی پیمنٹ مکمل ہو کے پنجاب حکومت کو ٹرانسفر بھی ہو گئی, صرف 4-5 مہینے کے اندر اندر. اتنی برق رفتار, اتنی پھرتی دکھائی ان لوگوں نے کہ جو بھی تھا, مجھے نہیں پتا کون کون تھا اس میں, لیکن میں حیران ہوا جب میری وہاں پہ بات ہو رہی 2-3 لوگوں سے. ہماری اپنی چھوٹی سی ایک زمین ہے وہاں پہ, تو اس حوالے سے, اس وجہ سے مجھے تھوڑا بہت پتا ہے کہ وہ کہنے لگے جی آپ کو کیا بتاؤ, ہم تو 75% ایکوائر کر کے پیسے بھی دے چکے ہیں, اور یہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. تو اس طرح بیوروکریٹ جو ہے وہ اس کو ایک جب گرین سگنل ملتا ہے اس کے بعد وہ پھر اپنے طریقے سے پروجیکٹ کو آگے بڑھاتا ہے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب, چونکہ پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے, پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے, زیادہ لمبا پروگرام نہ ہو جائے. ہماری گفتگو اس پارٹ میں ہوگی ہے. میں دوبارہ آپ سے گفتگو بڑی کرنی, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑی ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہو رہی ہے. آئی ایم آلسو لرننگ اے لاٹ, میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں آپ سے. ابھی اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.